बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं और मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब के ख़त जो हैं वो खाली बाहर नहीं जा रहा। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है उससे एक परेशानी पैदा हो गई है कि इस सिलसिले को रोकें कैसे, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब मज़ीद ख़त ना लिखें। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब मज़ीद ख़त भी लिखेंगे अगर इन खतूत का सही जवाब ना आया तो, या इनका असर ना हुआ तो। इमीडिएटली जो चीज़ें हुई हैं, एक तो क्रैकडाउन बहुत तेज़ कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और कल जो लोगों ने एहतजाज किया, यौम सियाह मनाया, उसके बाद लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जो बड़े वाक़यात हुए हैं उनमें से कुछ मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। इवन 13 साल का बच्चा भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। एक MPA है फ़ारूक जावेद मून, उनका बेटा 13 साल का, ये उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये बच्चे को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान से, सिर्फ इसलिए कि इसके वालिद ने एक पुरअमन रैली क्यों निकाली अपने मुतालबात के हक़ में। दूसरी जानिब पुलिस बदतरीन छापे मार रही है, लोगों के घर तोड़ रही है। नदीम अब्बास बारा लाहौर से MPA, और उसके घर के अंदर पुलिस दीवारें फलांग के दाखिल हुई। फिर वो वीडियो भी मौजूद है जिस तरह उसे गिरफ्तार किया अंदर से जाके। उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया। नदीम अब्बास बारा के अहमद चट्टा के घर के ऊपर जो रेड हुआ वो बड़ा खौफनाक था। वहाँ पे ख़वातीन के साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई, उनकी बेटियों के साथ, घर की दीगर ख़वातीन के साथ। घर के दरवाजे जो हैं उनको काट दिया गया, घर का फर्नीचर जो है उसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे और बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, इनमें एक शौकत बसरा का स्टेटमेंट है। मैं आपको पढ़ के शौकत बसरा का स्टेटमेंट सुना देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एकदम एक क्रैकडाउन शुरू हो गया, और ये क्रैकडाउन 2 चीज़ों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एक तो बड़े लंबे अरसे के बाद तहरीक इंसाफ पूरी ताकत से सामने आई है, बाहर निकली है, तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। जाली हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। वो ये सोच रही है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना दम है। यानी एक बात तो इन्हें इस सारे खेल में समझ आ गई है। कल के दिन में तमाम इदारों को कान हो गए हैं कि पाकिस्तानी आज भी कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान पूरी ताकत से इमरान खान के साथ जैसे पहले खड़ा था वैसे ही खड़ा है, और अब तक कोई फार्मूला, कोई भी तरकीब वो कारामद साबित नहीं हुई है, और बदस्तूर लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। गोलियां चलाकर देख ली, यानी गोलियां चलाने के बाद इन्होंने कहा था कमर टूट गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है ग्राउंड के ऊपर वो ये है कि लोग पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं, और ये आने वाले दिनों में मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि जब भी एक तहरीक का नया फेज़ आता है तो उसका मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता गेन करता है। जैसे ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इवेंट होगा तो छठे 7वें इवेंट तक आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत बड़ी तादाद बढ़ती चली जाएगी। और इस वक्त बाद जुनैद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा की जो जिम्मेदारी उठाई है, वो सिर्फ इससे खुश नहीं हो रहे कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, वो अब अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं कि किसने क्या फैसिलिटेट किया लोगों को, और कौन से MNA ने और MPA ने कितना जोर लगाया। तो ये अकाउंटेबिलिटी पहली मरतबा हो रही है कामयाब जलसे के बावजूद। अहमद चट्टा साहब का घर तोड़ दिया, मैंने आपको बताया। शौकत बसरा साहब का स्टेटमेंट देख लें, वो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, हलफ लेकर कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान को 500 दिन से ज़्यादा झूठे मुकदमात में जो जेल में बंद किया हुआ है, 2 साल से पार्टी कारकुनान पर जो जुल्म हो रहा है, और जो इलेक्शन पर डाका डाला गया है वो ISI और फौजी क़यादत ने करवाया है, वरना फार्म 47 के नमूनों और मस्करों की क्या औकात है। ये बात ठीक है, देखिए पॉलिटिकल लोगों में इतनी सख्त होती नहीं है, इतने तगड़े नहीं होते। मैंने 2023 में जो प्रेस क्लब में तकरीर की थी वहाँ इस्लामाबाद में, उसमें मैंने कहा था कि पहचानिए आपको एस्टेब्लिशमेंट मार रही है, हम सहाफ़ियों को ये सियासतदान नहीं मार सकते, ये इस काबिल नहीं है। ये तो बेचारे डरते रहते हैं, अपनी खबरों के लिए हमारे पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो सियासतदानों की इतनी औकात नहीं होती है, हमें एस्टेब्लिशमेंट मारती है। हाँ, सियासतदान उनकी सहूलतकारी करते हैं, और ये सिलसिला कोई अब से जारी नहीं है, बहुत पुराना जारी है सियासतदानों का सहूलतकारी का, हर दौर में ये होता रहा है। लेकिन अभी जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ सहूलतकारी कर रहे हैं, और सियासतदानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, वो तो एक आर्मी चीफ है, चेंज होकर दूसरा आ जाएगा, वो चेंज होकर तीसरा आ जाएगा, DGIS वो तब्दील हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। किसी को डिपार्टमेंटल सजा हो भी गई तो जनरल फैद है, लोगों का क्या लेना देना उससे, जनरल फैद अंदर है ना, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तो मामला ये है, इनके साथ अच्छा हो बुरा हो इससे कोई लेना देना नहीं होता कौम का। कौम के पास जाना पड़ता है बेचारों को, सियासतदानों को। तो ये सियासतदानों के मुंह पे जो कालक मली जा रही है ना, इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने कीमत चुकाई उस दिन पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा। पुलिस वालों ने ना सिर्फ गिरफ्तारियां की हैं बल्कि जो लोग हैं उनके ऊपर टॉर्चर भी किया है। ऐसी कुछ तस्वीर हैं वो हमाद अदर साहब ने भी शेयर की है। उन्होंने दिखाया, बताया कि कैसे पुलिस टॉर्चर कर रही है कारकुनों के ऊपर, लीडरों के ऊपर तशद्दुद किया। जो MNA के कैंडिडेट थे, जो एक्चुअली इलेक्शन जीते थे फार्म 45 के मुताबिक, उन लोगों पे भी टॉर्चर किया गया है।
آپ حماد اظہر کے اگر ٹویٹر پہ جائیں تو انہوں نے بہت ساری انفارمیشن شیئر کی ہے، اور پنجاب میں جتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے کل رات سے لے کے اب تک، یہ دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو لوگ نکل کیسے آئے پنجاب میں، پوری کوشش کی گئی اور پولیس کو بار بار اتنا سکرو کیا گیا کہ پولیس اب بدلہ لے رہی ہے۔ ایک تو مریم نواز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، دوسرا جو عمران خان صاحب آرمی چیف کو خطوط لکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک بڑی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے اور پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ فستاغیت ان کے گلے پڑے گی، وہ کیسے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ وزیر آباد میں ناظرین ایک پورا گاؤں ہے، اس کا پورا ایک محلہ اس کے اوپر اٹیک ہو گیا، اور آپ حیران ہو جائیں گے جو انہوں نے وہاں پہ حرکتیں کی ہیں۔ یعنی یہ کوٹ جان بخش کا ایک علاقہ ہے، وہاں تحریک انصاف کی ریلی کے باعث پورا محلہ زیر تاب آ گیا۔ یہ میں آپ کو وزیر آباد کا بتا رہا ہوں، پھر حافظ آباد میں بھی ایسے ہی ہوا، پورا ایک گاؤں ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیا، لوگوں کے گھر توڑ دیے، بہت سارے لوگوں کو اغوا کر دیا، اٹھا لیا، گرفتار کر کے لے گئے۔ تو انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ پورے گاؤں پہ، پورے محلے پہ اٹیک کر رہی ہے پولیس جا کر، اور نہ صرف وہ اٹیک کر رہے ہیں بلکہ وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، ان کی چیزیں توڑ رہے ہیں، غریبوں کے گھروں میں داخل ہو کے ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں، ان کے گھر کا سامان توڑ رہے ہیں۔ یہ پولیس ہے یا کوئی کسی اور ملک نے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر یا پاکستان کے شہریوں کے اوپر؟ اپنے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو مقبوضہ علاقے میں یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنا دباؤ کہ وہ بیڑا غرق ہو جائے ان کا۔ لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو ایسے دبا رہے ہیں تو اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا، یا کون اس ملک کے اندر رہنا چاہے گا، یا یہاں پہ اپنے مستقبل کو محفوظ دیکھے گا؟ یہ مناظر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کا ری ایکشن بھی آئے گا۔ بہرحال یہاں پہ جو کچھ ہوا اس میں ایک خاتون جو ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ارشاد بیگم نامی خاتون تھیں، انہوں نے اپنے پوتے اور نواسے مجاہد، عبداللہ اور ثناء اللہ کے چھاپے کے دوران، پکڑے جانے کے دوران، انہیں وہ کیونکہ وہ بار بار منع کر رہی تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ انتقال کر گئیں۔ تو ارشاد بیگم نامی خاتون کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہاں پہ اہل علاقہ بیچارے وہ بڑے سراپا احتجاج ہیں، لیکن 2 درجن سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، اور جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ایمبولینس رکھی ہوئی تھی اس کو بھی توڑ دیا گیا۔ اب ایمبولینس کا کیا قصور ہے بیچاری کا؟ ایمبولینس تو جنگ کے دوران بھی آپ ایمبولینس پہ اٹیک نہیں کرتے، اسپتال پہ اٹیک نہیں کرتے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں آپ؟ تو میں واپس چاہتا ہوں کہ یہ ظلم اور بربریت تو جاری ہے، اور اس کا جواب آج نہیں تو کل کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا۔ یہ NA-77 سے جو MNA ہیں طارق محمود صاحب، ان کا بھی سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کا سٹیٹمنٹ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے۔ طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے گھر کو ایک دفعہ پھر پنجاب پولیس نے توڑا اور لوٹ مار کی ہے، میرے گھر پر پولیس نے قبضہ کر لیا ہے، پولیس دروازے کاٹ کر گھر میں داخل ہوئی ہے اور سامان لوٹ کر لے گئے ہیں۔ یہ میاں طارق محمود ہیں، ممبر قومی اسمبلی NA-77 سے۔ تو جتنے باقی MNA ہیں ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کانسٹیبل آتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، ممبر قومی اسمبلی کے گھر میں گھستے ہیں اور جو مرضی کرتے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی یا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی یا جتنے بھی وہاں پہ MNAs ہیں وہ سارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں صرف تنخواہیں اور مراعات چاہیے، اور انہوں نے ان کے ہاتھوں میں پالش کا برش پکڑایا ہوا ہے اور یہ سارے کے سارے پالش پہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی آج اس اپوزیشن کو مار پڑ رہی ہے، کل ان کو بھی مار پڑے گی۔ یہ کوئی وقت ایک جیسا ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہم کل بھی میڈیا والے آواز اٹھا رہے ہوں گے جب دوسری طرف کو مار پڑے گی، لیکن سوچنا یہ ہے کہ جو لوگ آج انجوائے کر رہے ہیں دوسروں کو مار پڑتے ہوئے دیکھ کر، کیا ان کو جب مار پڑے گی تو کیا سب کو آواز اٹھانی چاہیے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن انہوں نے زیادتی اور ظلم کی کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے خط کو لے کر جو بے چینی ہے وہ اس لیے ہے کہ سارا کا سارا فوکس جو ہے اور الزام جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ رہا ہے۔ خاص طور پہ عاصم منیر صاحب جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، ان کے اوپر یہ الزام چلا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب خط کے اندر ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی آپ کا ادارہ، آپ کی ایجنسیاں، آپ کے لوگ، آپ کا کرنل، تو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب کے اوپر اس کے معاملے میں دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ 2 طرح کے لوگ ہیں نا۔ ایک تو یہ روایتی سیاسی خاندان ہے، جس میں آپ لے لیں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو یا بلاول زرداری کو۔ ایک جناب وہ بن گیا، صوبائی میں حکومت لے لی، ایک نے ایک صوبے میں لے لی، ایک نے دوسرے صوبے میں حکومت لے لی، ایک نے بلوچستان میں بھی حکومت لے لی، ایک صدر بن گیا، ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک وزیر اعلیٰ بن گئی۔ تو یہ اس کے بینیفیشری ہیں، اور ساتھ میں نہ صرف انہوں نے حکومتیں لی ہیں بلکہ حکومتیں لینے کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے کیسز بھی ختم کروائے ہیں۔ انہوں نے NRO-2 کے مدد سے اپنی جان بھی بچائی ہے۔ اور ایک بینیفیشری اس میں اگر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ میں عاصم منیر صاحب ہیں، کیونکہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس کے نتیجے میں انہیں ایک قانون کے بعد ایک ایکسٹینشن مل گئی ہے، یعنی ان کی مدت ملازمت 3 سال کے بجائے 5 سال ہو گئی ہے۔ تو وہ اب 2029-27 تک موجودہ قانون کے مطابق وہ آرمی چیف رہ سکتے ہیں، اگر یہ نظام ایسے ہی چلتا رہا اور کوئی تبدیلی نہ آئی تو یہ وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں۔ تو ساری انگلیاں جو ہیں وہ ان کی طرف اٹھ جاتی ہیں عمران خان صاحب کے خط لکھنے کے بعد۔ اب عمران خان صاحب کے خط سے جو ہے وہ پرابلم پیش آ رہی ہے، اور اس کو اب روکنا کیسے ہے،
یہ کوشش کی جا رہی ہے, دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے, اور کچھ اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو دوبارہ سے انگیج کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. اچھا, انگیجمنٹ کے فیصلے کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر اس نقطے پہ روشنی ڈالی ہے. میں پہلے آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں کہ اوورسیز جو امریکنز ہیں وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بائنڈنگ ریزولوشن ہے. جس چیز سے اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈری ہوئی ہے نا, وہ امریکہ میں آنے والی بائنڈنگ ریزولوشن ہے. اگر یہ بائنڈنگ ریزولوشن آ جاتی ہے تو پھر امریکہ میں کارروائی شروع ہو جائے گی ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے پاکستان میں ظلم, بربریت اور فسطائیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہوئی ہیں. میں چند لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے جو بندے شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں, ان کے مطابق جو لوگ ذمہ دار ہیں پاکستان میں رجیم چینج آپریشن سے لے کر اب تک ظلم اور بربریت کے لیے, وہ کون لوگ ہیں. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں. دوسرا وہ جنرل عاصم منیر صاحب موجودہ آرمی چیف ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں. ایک وہ جنرل ندیم انجم, ان کے بارے میں کہتے ہیں. موجودہ DGISI, ان کے بارے میں کہتے ہیں. پھر ایک نام انہوں نے رکھا ہوا ہے جنرل فیصل نصیر صاحب کا, DGC ان کا نام رکھا ہوا ہے. کچھ جو ہیں وہ سیکٹر کمانڈرز ہیں, ایک اسلام آباد کے, کوئی لاہور کے, یہ لوگ شامل ہیں. IGs ہیں 2, اس میں اسلام آباد کا بھی, پنجاب کا بھی. اس کے علاوہ محسن نقوی ہے, شہباز شریف ہے, ان کے نام دیے ہوئے ہیں. اس میں ایک نام انہوں نے شامل کیا ہوا ہے ان کا بھی, قاضی فائد عیسیٰ کا بھی, اور کچھ دیگر بیوروکریٹس کے نام بھی ہیں. تو اگر آپ پلس مائنس کریں تو یہ تقریباً جو میرے پاس اطلاع یہ کوئی 22 بندے ہیں جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کے ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں, اور یہ مغربی ممالک میں نہ ٹریول کر سکیں, نہ یہ وہاں پہ آ کے رہ سکیں, اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہاں پہ وہ سارے کے سارے فریز ہو جائیں, اور ان لوگوں کے لیے دنیا کے وہ رستے بند ہو جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ جناب 22 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے, اور یہ معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے. تو بائنڈنگ ریزولوشن سے ڈری ہوئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اور یہ 22 لوگ خاص طور پہ. تو اب عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کا مبینہ طور پہ فیصلہ ہوا ہے, کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے. اب دیکھیں نا, ایک ہی چیز کے اوپر دفعہ 144 لگی تو سب کے لیے لگے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ زید کے لیے دفعہ 144 ہے اور بکر کے لیے دفعہ 144 نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر لگی ہوئی اور ادھر نہیں لگی ہوئی. بھی پنجاب میں جب لگ گئی تو سب کے لیے لگ گئی. اب احسن اقبال صاحب ہیں یا جو فیڈرل منسٹر ہے انفارمیشن کا, یہ اپنی تقاریب کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی دفعہ 144 نہیں ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جنہوں نے پرامن احتجاج کیا ہے ان کے لیے دفعہ 144 بھی ہے, ان کے اوپر اٹیک بھی کیا جا رہا ہے. اگر آپ پیکا قانون کی بات کریں تو میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں پیکا قانون کے حوالے سے. یہ حکومت کا کس طرح سے ایک دورہ معیار ہے, اس سے آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہو جائے گا. یہ میرے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ لال ٹوپی والے نے دیا ہے. ذرا یہ آپ لال ٹوپی والے کا سٹیٹمنٹ دیکھیں. مجھے تو بہت غصہ آیا سٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد کہ کوئی اس لیول تک بھی بندہ گر سکتا ہے. تم باولے کتے ہو چکے ہو, تمہیں شیطان نے پاگل کر دیا ہے. جو پاک فوج کے خلاف ہے وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے. مشرک پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو شرک کرتا ہے, جو اللہ کے سوا کسی اور میں مانتا ہے. یعنی پاکستان کی فوج کے خلاف جو بندہ ہے وہ مشرک ہو گیا. یہ کون سی ڈیفینیشن دی ہے اس بے شرم آدمی نے؟ وہ بھائی مشرک جو ہے اس کا آپ قرآن پاک جا کے پڑھ لیں, احادیث نبوی میں جا کے آپ پوچھ لیں کہ مشرکین کون ہوتے ہیں. مشرک کون ہوتا ہے؟ جو شرک کرتا ہے, اور جو شرک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے کسی اور کو. پاک فوج کو آپ خدا نہ خواستہ اللہ کے برابر لے کر جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ لال ٹوپی والی سرکار, ہوش کے ناخن لیں. آپ غلامی ضرور کریں, آپ چاپلوسی ضرور کریں, آپ جوتے ضرور پالش کریں, جوتوں کو اپنی زبان سے ضرور چاٹیں, لیکن آپ ہمارے مذہبی اصطلاحات کا غلط استعمال نہ کریں. جو مشرک ہوتا ہے, جو شرک کرتا ہے, وہ اللہ کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فوج ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس فوج کے اوپر جو تنقید کرے گا وہ بھی مشرک ہو گیا. بھئی کیوں مشرک ہو گیا؟ فوج کے اندر اچھے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں, غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. جب اس فوج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم نے اس کی تعریف کی. جب انہوں نے بارڈر پہ قربانیاں دی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم نے ان کی تعریف کی. لیکن جب یہ سیاست کے اندر گھسیں گے, جب یہ وہ کام کریں گے جو ان کے کرنے کا نہیں ہے, تو پھر ان کے اوپر تنقید بھی ہوگی. انسان ہی وہاں پہ رہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تنقید کرو تو مشرک ہو گیا؟ یہ فتوے بازی ان کو بند کرنی چاہیے. اور نہ صرف اس پاگل آدمی نے فتوے دیے بلکہ اس کے بعد کی حرکت چیک کریں. اس نے کہا جی بارنگ بلوچ اور منظور پشتین کا ساتھ دینے والوں کو بھی انہوں نے مشرک قرار دے دیا. اندازہ کریں آپ, وہ بھی مشرک ہو گئے. یار وہ بیچارے نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ آپ سے بہتر مسلمان ہو, تو آپ ان کو مشرک قرار دے دیں گے ایسے ہی اٹھ کے, صرف اور صرف تلوے چاٹنے کے لیے, بوٹ پالش کرنے کے لیے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل.
یہ نہ کسی اخلاقی نقطہ نظر سے نہ مذہبی نقطہ نظر سے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں ان لوگوں کے، گردنیں کاٹ دی جائیں ان لوگوں کے، تلواریں نکالنے کی باتیں کر رہا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں پیکا آرڈیننس کے تحت اگر کسی بندے پہ مقدمہ ہونا چاہیے نا، اس لال ٹوپی والے پہ مقدمہ کر کے اس کو جیل میں ڈال کے اس کو 10 سال اس کو اندر رکھیں۔ یہ فتنہ اس کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو، یہ پہلے بھی کہتا تھا چوکوں میں ٹانگ دو سب کو۔ یہ ایک دور تھا جب پاک فوج کو پسند نہیں آتے تھے زرداری اور نواز شریف، تو یہ کہتا تھا ان کو چوکوں میں لٹکاؤ، ان کو کھمبوں کے ساتھ لٹکاؤ، ان کو سزائیں دو، 10,000 بندے کی گردن لمبی کر دو، ان کو لٹکا دو، ان کو مار دو۔ آج کل فوج کو عمران خان پسند نہیں ہے تو یہ کہتا ہے وہ مشرک ہو گیا۔ یہ پورے اسلام کا نفاذ کر دیتا ہے اس کے خلاف جو فوج کے خلاف ہو جائے یا فوج جس کے خلاف ہو جائے۔ یعنی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ مذہب کا پورا کارڈ لے کے چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ وظیفہ خور آدمی جو ہے یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اس سلسلے کو ریاست پاکستان کو روکنا چاہیے، اس ظلم کو بند کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے۔ ایک اور خط ہے ناظرین، اور یہ خط لکھا ہے علی ظفر صاحب نے، اور انہوں نے بھی کہا چیف جسٹس کو کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے، یہ اجلاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ ججز کی جو سینیورٹی کا معاملہ ہے پہلے اس کو طے کیا جائے، پھر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، تو پہلے یہ معاملہ طے کیے جائیں، پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے۔ جو اجلاس ہی متنازع ہے، متنازع آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہے، تو وہ درست فیصلے کیا کرے گا؟ اس بیچ میں آئی ایم ایف کا ایک مشن پاکستان میں موجود ہے ناظرین، پریشر بہت بڑھ رہا ہے، اور یہ جو پریشر بڑھ رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس کس جگہ سے بڑھ رہا ہے اور کیسے بڑھ رہا ہے۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی 841 ملین ڈالرز کی امداد روک دی ہے، یہ لگ بھگ 1 ارب ڈالر کے قریب رقم بنتی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی یہ امداد روک دی ہے۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو آپ کا 2027 تک چلنا تھا وہ ریویو میں ڈال دیا ہے یورپی یونین نے، اور 2025 کے مڈ میں وہ دوبارہ ریویو ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا بیرونی دباؤ ہے وہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے، بائنڈنگ ریزولوشن بھی آ رہی ہے۔ اور آئی ایم ایف کمیشن جو پاکستان میں موجود ہے وہ پہلی مرتبہ عدلیہ کے معاملات، لا اینڈ آرڈر کے معاملات، انسانی حقوق کے معاملات اور یہ چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اب یہ بڑی مشکلات میں پھنس گئی ہے پاکستان کی حکومت، انہیں عمران خان کو انگیج کرنا پڑے گا، پاکستان کے حالات بہتر کرنے پڑیں گے۔ اس طرح جو وہ کر رہے ہیں یہ زیادتی زیادہ لمبا عرصہ چلے گی نہیں، یہ آج نہیں تو کل ساری چیزیں ریورس ہوں گی، اور انہیں ہونا چاہیے۔ ملک رول آف لا کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ ذاتی خواہشات بند کمرے میں بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں، ایسے ملک نہیں چلتے۔ اب 1 سال کی کارکردگی کی رپورٹ جناب پیش کی ہے موجودہ حکومت نے۔ یہ دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے جو اشتہاروں میں کام کر رہا ہے، یعنی ادھر سے سلومو بن رہا ہے، تو وزیر اعظم ٹر رہا ہے، اس کے جوتے دکھا رہے ہیں، اس کا بہترین سوٹ دکھا رہے ہیں، پھر اس کا چہرہ دکھا رہے ہیں چلتے ہوئے، پھر پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، خوبصورت پارک ہے۔ وہ بھائی کدھر ہے اس طرح کا پارک؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تو ہو سکتا ہے، باہر نکل کے عوام کو دیکھیں نا، اپنے حلقوں میں نکل کر عوام کو دیکھیں، انہیں ایسے پارک میسر ہیں، ایسی جگہ میسر ہیں۔ تو آپ وی وی آئی پی قسم کا ایک اشتہار بنا دیتے ہیں دنیا کے مہنگے ترین کیمرے لے کر، ادھر بتیجی جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا دیتی ہے مہنگے ترین کیمروں کے ساتھ، اور یہ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو لوگ بیوقوف بنیں گے نہیں۔ یہ اپنی کارکردگی رپورٹ لے کر آ رہے ہیں اور سلومو بنا بنا کے عوام کو دکھا رہے ہیں، جبکہ عوام غریب اور مجبور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو کارکردگی یہ اپنی بتا رہے ہیں، ایک کارکردگی ان کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس پورے 1 سال کے اندر اور اس سے پہلے جو انہیں موقع ملا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں بدترین مہنگائی پیدا کی ہے، مہنگائی میں کئی گنا اضافہ کیا ہے۔ کسی ایک چیز کا نام لیں جو سستی ہوئی ہو تو انسانی جان کے علاوہ کوئی چیز سستی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں انہوں نے مہنگائی بڑھائی ہے۔ نمبر 2، سرمایہ کاری میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے ان کے اس دور حکومت میں۔ نمبر 3، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو پہلے بہتر ہو گئی تھی وہ بدترین ہو گئی ہے ان کے دور حکومت میں۔ نمبر 4، جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان سے چلے گئے تھے ان کو واپس لا کر بسایا گیا ان کے دور حکومت میں۔ نمبر 5، برین ڈرین پاکستان کا ہو رہا ہے، نوجوان پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، 18 لاکھ نوجوان ابھی نکل گئے ان کے دور حکومت میں۔ سرمایہ پاکستان سے بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے ان کے دور حکومت میں۔ نمبر 7، انسانی حقوق کی خراب ترین صورتحال ہے، پوری دنیا اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے ان کے دور حکومت میں۔ نمبر 7، میڈیا پر پابندیاں لگ رہی ہیں ان کے دور حکومت میں۔ نمبر 8 ہے یہ، میڈیا پہ بدترین پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں، ایون میڈیا والوں کو اٹھایا، ان کو گرفتار کیا، ان پہ مقدمات درج کیے۔ نمبر 9، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، جو کرپشن انہوں نے کی کسی ایک کے اوپر بھی کیس نہ بن رہا ہے نہ چلا رہے ہیں۔ نمبر 10، عدلیہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو کٹ پتلی بنا کر چلانا چاہتی ہے۔ نمبر 11، NRO2 مکمل ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے وہ تمام کیسز جن میں ان سے پیسہ ریکور ہونا تھا وہ تمام کیسز ملی بھگت کر کے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور عدلیہ کے اندر گیم ڈال کے اپنے مقدمات ختم کروا لیے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ خواتین اور بچوں پر اور اقلیتوں کے اوپر پاکستان میں ظلم نہیں رک رہا۔ اگلا ظلم یہ ہوا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہوا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر نفرت انگیز چیز ہے، لوگ اس کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی
पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान के सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा है और जिस अंदाज में वो ट्रायल हुआ उसकी शफाफियत के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में अभी तक नहीं रुक रही और ये इस हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज उठाते हैं, उनके जो पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदार हैं या फैमिली है या उनकी प्रॉपर्टी है, वहां उन्हें परेशान किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। कारोबार की मुकम्मल तबाही पाकिस्तान में हो चुकी है। कारोबारी लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं।